क्रिएशन सिंडिकेट लिमिटेड का अमली सरबराह नसीर खान हमारी जद में आ गया। वो A2 से वाकिफ नहीं था, लेकिन ये जरूर जानता था कि वो जिन लोगों के लिए काम कर रहा था वो अपनी सफों में किसी ऐसे आदमी का वजूद बर्दाश्त करने की आदी नहीं थे जिसके वफादारी पर उन्हें जरा भी शक व शुबा हो। खुद मुझे भी तारीफ मरहूम के मामले में A2 के संग दिलाना फैसलों का तजुर्बा हो चुका था, लिहाजा नसीर खान की तरफ से मुझे पूरा यकीन था कि वो किसी भी सूरत में मेरी मुदाखलत और बाज पुरुष का मामला अपनी जात से आगे नहीं बढ़ाएगा। A2 के मफादात पर आखिरी जरब लगाते हुए मैंने पुलिस के महकमों को भी फरीक बना लिया था और नसीर खान से मिलने वाले 2 नाम आतिश जदगी की वारदात के हवाले से पुलिस तक पहुंचा दिए थे। मुझे पूरा यकीन था कि मुतल्लिका पुलिस अफसर ने अपनी फरशनासी का मुजाहरा करते हुए रात ही में दोनों को धर लिया होगा। फोन नंबर के हवाले से कमाल तक रसाई बहुत आसान थी और खालिद गालिबन लाहौर का कोई मशहूर गुंडा था। उन्हें तहवील में लेते ही पुलिस वालों ने अपने रवायती अंदाज में तशद्दुद अमीज बाज पुरुष का सिलसिला शुरू कर दिया होगा। अब ये दोनों की कुव्वत बर्दाश्त पर मुनहसर था कि पुलिस की मार के सामने क्या कुछ एतराफात करते थे। आतिशजनी के मामले से वो वाकई लाताल्लुक थे, लेकिन मैंने A2 को उलझाने के लिए पुलिस अफसर को यही बताया था कि वो दोनों इमारत को आग लगाने वाले की तलाश में इंतकामन शहर में कत्ल गारत करते फिर रहे हैं और ऐसे हर शख्स को हलाक करने पर तुल गए हैं जो उनका मतलूबा दुश्मन से जरा सी भी मुशाबत रखता हो। देखना यह था कि उन कार्रवाइयों का A2 पर क्या असर होता है। A2 के लिए तसव्वुर करना भी मुहाल होता कि उन कार्रवाइयों के पैसे पुश्त मेरा हाथ कार फरमा है। खराबी बस ये थी कि गजाला उसके आदमियों की निगाहों में आ गई थी। सारे गोरख धंधे की इब्तिदा उस फोन नंबर से हुई थी जिस पर मैं मखसूस औकात में A2 से बात किया करता था। MT300 का इस्तेमाल तर करने के बाद उस नंबर की अहमियत बढ़ गई थी, लेकिन इमारत की तबाही के बाद वो नंबर नाकारा होकर रह गया था। वाकयात के तसलसल से कोई भी ये क्यास नहीं कर सकता था कि कोई फोन नंबर के जरिए सुराग लगाकर उस इमारत तक पहुंचा होगा। A2 के जाविया से ये पूरी सूरत हाल कुछ यूं बनती थी कि गजाला किसी गुरुह की रुकन थी और वो गुरुह किसी बना पर A2 के मफादात के दर पे हो गया था। लिहाजा गजाला ने एशियन सिंडिकेट लिमिटेड में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की। जब ये कोशिश नाकाम हुई तो उसके साथियों ने रखवाले को हलाक करके इमारत को आग लगा दी। उन्हें यह किसी पुलिस अफसर को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि मरने वाला अपनी बदनसीबी का शिकार हुआ था। उन हालात में हमारा लाहौर में रहना खतरनाक हो सकता था। एक तरफ गजाला की शनाख्त का खतरा था और दूसरी तरफ मेरी कराची से गैर हाजिरी का राज फाश हो जाने का अंदेशा था। भीड़ भाड़ से बाहर आने के बाद मैं अनारकली की तरफ रवाना हो गया ताकि गजाला के लिए बुरका खरीद सकूं। हमारे मुआशरे में खवातीन में बुरके या इसी किस्म के पर्दे का रवाज बहुत तेजी के साथ खत्म हो चुका है। बुरका की खरीदारी के बाद मैं होटल पहुंचा तो सुल्तान शाह पहले ही वहां मौजूद था। मैं सीधा उसी के कमरे में जा पहुंचा। तुम कहाँ रह गए थे? दरवाजा खोलते ही उसने हैरत के साथ सवाल किया। मैं रह गया था या तुम मुझे छोड़कर भाग निकले थे? मैंने उसे उसीलिए निगाहों से घूरते हुए कहा। वो बेसाख्ता हंस पड़ा। भागते हुए लोगों के रेले में फंस गया था। दिमागों के साथ मलबा दूर दूर तक उड़ रहा था। उससे पहले भी मलबे की बुछार से कई तमाचाई जख्मी हो चुके थे, इसलिए वहां भगदड़ मची थी। हम अब पहली परवाज से कराची लौट रहे हैं। मैंने कुर्सी संभालते हुए कहा। जरा ये देख लो। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करके एक मकामी अखबार का एक सफा सामने कर दिया। सुर्खी देखते ही मैं चौंक पड़ा। मोटे मोटे हरूफ में मुल्क की तबाही की हौलनाक साजिश का इंकशाफ मौजूद था और इस इंकशाफ का रिश्ता इमारत में आग लगने की वारदात से जुड़ा गया था। मैंने सिगरेट सुलगाकर जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ डाली। मतन में मेरे लिए बहुत से दिलचस्प निकात मौजूद थे, लेकिन सुर्खी से मुतल्लिका मवाद कहीं नजर नहीं आया। बस खबर के आखिर में एक सतर में नामानिगार ने उस उम्मीद का इजहार किया था कि असलहे की मौजूदगी का सिलसिला यकीनी तौर पर मुल्क की तबाही की किसी हौलनाक साजिश से मुतल्लिक था। ये कोई नई बात नहीं थी। सनसनीखेजी के जरिए सहाफत को कामयाब कारोबार बनाने वाले मुल्क भर में बिलालूम यही कर रहे हैं। हर खबर का उन्वान ढूंढ कर जमाया जाता था ताकि कारीन को सुर्खियों में उलझाकर बोगस मतन का खरीदार बनाया जाए। बस औक़ात तो यूं भी होता था कि सुर्खी का पूरी खबर में जिक्र भी ना होता था। उस इदारे ने शहर की सनसनीखेज फिजाज से फायदा उठाने के लिए वो खबर छापी थी जिसमें आम कारीन के लिए कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत सी अहम इतला थी। क्या सोच रहे हो? मुझे खामोश पाकर सुल्तान शाह ने टोका। यही कि इससे खबर में कौन सी अहम बात छुपी है? मैंने हल्के से तंज़ीह लहजे में कहा। सारी खबरें पढ़ी हैं या एक ही खबर पढ़कर मुराकबे में चले गए थे? उसने खुश दिली से पूछा और इस बार मैंने एक गोशे में वो छोटी सी आम तरीन खबर देख ली। चाहे सुर्खी के ज़मन में मेरे लिए बहुत सी इतलात मौजूद थी। शदीद आतिशजनी और पूरी इमारत के बर्बादी के बावजूद उसकी मलकियत का कोई दावेदार सामने नहीं आया था। पुलिस शहरी इदारों से रुजू करने के इम्कानात का जायजा ले रही थी। वहां से मिलने वाली लाश की शनाख्त भी नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शुबा की बुनियाद पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया था। बकिया कार्रवाई के लिए मलबे में होने वाले बारूदी धमाकों के खात्मे का इंतजार था।
تاکہ آتش گیر مادوں کے فوجی ماہرین ملبے کا جائزہ لے کر اس کے غیر مقدوش ہونے کا اعلان کر سکیں۔ اس کے بعد ہی ملبے وغیرہ کی تلاشی لے کر بچے کچھ آثار کی بنا پر تفتیش کی کارروائی آگے بڑھانی چاہیے۔ تفتیش کی کارروائی آگے بڑھانی ممکن تھی، لیکن چھوٹی خبر میں واضح طور پر 2 جانے پہچانے نام درج تھے۔ آتش زنی کے واردات کے بعد پوری شہر کی پولیس حرکت میں آ گئی تھی اور ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے فرد شناس SHO نے اپنے خصوصی ذاتی ذرائع سے کھوج نکال کر کمال نامی ایک مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسی کے ساتھ مذکورہ افسر کو ایک اور نام کا علم ہوا۔ کمال سے بڑی باز پرس کی گئی تو اس نے بکھلا کر دوسرے ملزم خالد سے اپنے تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی کمینگاہ کی نشاندہی کر دی اور اسے بھی فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری سے اور ابتدائی باز پرس کے بعد رات گئے دونوں ملزموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ صبح سویرے جب پولیس اسٹیشن پر ذمہ داران افسران موجود نہیں تھے اور نچلے عملے کے اراکین بھی آرام کر رہے تھے، ایک شخص کھانے کا کچھ سامان لے کر تھانے پہنچا اور ملزمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے پہرے پر مامور سپاہیوں نے سختی سے رد کر دیا۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ تازہ قیدیوں سے ملاقات کی اجازت خلاف مصلحت ہوتی ہے۔ عدالت سے جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے سے پہلے ہی ملزم کی بہی خواہوں کو تشدد کا علم ہو جائے تو عدالت سے ریمانڈ لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس خالص تکنیکی بنیاد پر ملاقات کی تو اجازت نہیں دی گئی، لیکن اجنبی کا لایا ہوا کھانا اس پیغام کے ساتھ ملزمات تک پہنچا دیا گیا کہ خاطر جمع رکھی جلد ہی ان کی ضمانت کروا لی جائے گی۔ کھانا کھاتے ہی دونوں ملزموں کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ پہرے دار سمجھی کہ وہ حوالات کا دروازہ کھلوانے کے لیے مکر کر رہے ہیں اور وہ دروازہ کھلتے ہی فرار کی کوشش کریں گے۔ اس سے بیشتر کے ذمہ دار افسران موقع پر پہنچ کر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگاتے۔ دونوں نے چند ہی منٹ میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ پولیس مرنے والوں کے لیے کھانا لانے والے کی تلاش میں تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ طارق کی ذات سے A2 کو تنظیم کے لیے خطرات لاحق ہوتے محسوس ہوئے تو اس نے C1 کے ہاتھوں اس کو سنگ دلی سے ہلاک کروا دیا۔ اب پھر اس نے وہی حرکت دہرائی تھی۔ مرنے والے اس کے آدمی تھے، اسے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا کوئی آدمی پولیس کی نگاہ میں آئے، جبکہ کمال اور خالد کو تو پولیس نے گرفتار کر ہی لیا تھا۔ A2 کو خدشہ رہا ہوگا کہ وہ دونوں پولیس کے تشدد کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتے، لہٰذا ان کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی اس نے 2 ٹوک فیصلہ صادر کر دیا۔ صورتحال یک بیک سنگین ہو گئی ہے، میں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، لیکن اس طرح تم نے اپنے دشمن کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ سلطان شاہ نے کہا، شاید وہ سارے فسادات خاموشی سے برداشت کر لیتا، لیکن اپنے 2 آدمیوں سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں آہستہ سے ہنس دیا۔ وہ بہت بے درد انسان ہے، بہت ٹھنڈے ماتھے کے ساتھ ایسے 2 ٹوک اور ظالمانہ فیصلے صادر کرتا ہے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں اسے اپنی طرف متوجہ کر بیٹھا ہوں؟ اس کے 2 خاص آدمی جو پکڑے گئے ہیں، میں تو ان کے وجود سے بھی لاعلم تھا۔ میں نے اس کی دلیل سن کر پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ غزالہ کے معاملے میں وہ سامنے آئے اور کیفر کردار کو پہنچ گئے، اس میں میری نشاندہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری توجہ غزالہ کی تلاش پر مرکوز رہے گی، اس کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا، کیوں نہ نصیر خان کا رد عمل دیکھا جائے۔ سلطان شاہ نے کہا، اب تک تو وہ بھی ان دونوں کے حشر سے باخبر ہو چکا ہوگا، مشکل خوف زدہ ہوگا۔ میں نے کہا، اگر کسی کو یہ بھنک بھی مل گئی کہ مرنے والوں کی نشاندہی نصیر خان نے کی تھی تو اس کا انجام بھی مختلف نہ ہوگا۔ بات کر لو، آئندہ کے لیے لائن بنی رہے گی، لیکن اس وقت وہ دفتر میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دفتر کا فون اس کی لاعلمی میں ٹیپ ہوتا ہو، ایسا ہوا تو وہ موت مارا جائے گا۔ میں نے کہا، گفتگو ترکیب سے شروع کرنا خطرہ ہوا تو وہ اجنبی بنا رہے گا، ورنہ کھل کر بات کرے گا۔ اس وقت سلطان شاہ کا ذہن واقعی خوب کام کر رہا تھا۔ لاہور چھوڑنے سے پہلے ایک بار نصیر خان سے بات کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ نیچے جا کر میں نے کاؤنٹر کے بجائے ایک طرف لگے ہوئے پبلک فون سے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا وہ نمبر ڈائل کیا جو میرے قیاس کے مطابق براہ راست نصیر خان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف سے حسب توقع نصیر خان نے ہی ریسیور اٹھایا۔ جن آدمیوں نے لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی ان کا انجام تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ میں نے بدلی ہوئی آواز میں ہلکی سی غرغراہٹ کے ساتھ کہا، اوہ تم کون ہو؟ اس کی آواز سے گھبراہٹ مترشح تھی۔ ہم تک کبھی نہ پہنچ سکو گے، نقابوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، پہلیاں نہ بجھاؤ، کھل کر بات کرو، پتہ نہیں تم کن کے انجام کی بات کر رہے ہو۔ اس کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا، پھر بھی میں نے وضاحت مناسب سمجھ تو پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ تمہارا فون ٹیپ نہیں کیا جا رہا؟ مطمئن رہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رات تم نے کمال اور خالد کی نشاندہی کی تھی، میری مخبری پر پولیس نے دونوں کو پکڑ لیا، مگر صبح سویرے انہیں حوالات میں زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس کی تحیر آمیز آواز سرگوشیانہ ہوگی۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ بازار میں اخبار بک رہا ہے، خرید کر پڑھ لو۔ میں نے کہا، یہ یاد رکھنا کہ تمہاری معمولی سی حماقت یا لغزش تمہیں بھی اس انجام سے جوزار کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں، بار بار اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف سے خشک لیکن مدافعانہ لہجے میں کہا گیا، خود میری سلامتی اب اسی میں پوشیدہ ہے کہ تم ہم لوگوں کی گرفت میں لاؤ۔ اس سلسلے میں تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی تمہارے لیے دشواریاں پیدا کر سکتی ہے۔ کون لڑکی؟ جو تمہارے ساتھ تھی؟ جی نہیں، ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا گیا، جسے تم نے میرے دفتر میں ملازمت حاصل کرنے بھیجا تھا۔
مجھے معلوم ہے اسے تم ہی نہیں تمہارے دفتر کے لوگ بھی پہچان سکتے ہیں۔ میرا دفتری عملہ ان سب گھپلوں سے لا تعلق ہے، لیکن تم ہمارے کام کی نوعیت سے بخوبی واقف ہو۔ میرے دفتر میں ایک ایسا طاقتور خودکار کیمرہ خفیہ طور پر نصب ہے، جس کے ذریعے میں اپنی میز کی دراز میں لگا ہوا بٹن دبا کر کسی بھی ملاقاتی کی تصویر لے سکتا ہوں، اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہو پاتی۔ ہمیں مشتبہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میرے لیے وہ لڑکی مشکوک تھی اور میں نے اس کی تصویر لے لی تھی۔ تم اسے ضائع کر سکتے ہو۔ اس کے انکشاف پر میں نے اپنے وجود میں خوف کی ایک سرد سی لہر سرایت ہوتی محسوس کی۔ دفتر بند ہونے کے بعد جو شخص کاغذات کی فوٹو کاپیاں لے جاتا ہے وہی کیمرے سے فلم بھی لے جاتا ہے۔ وہ فلم کل شام ہی کسی اور کے قبضے میں جا چکی تھی۔ میں نے آج آتے ہی کیمرہ چیک کیا تو اس میں نیا رول موجود تھا۔ اس تصویر کی بنیاد پر وسیع پیمانے پر اس کی تلاش شروع ہو سکتی ہے۔ تم کہہ سکتی ہو کہ وہ تصویر کسی اور کی تھی۔ معاملہ تب جائے گا۔ اس وقت میں حقیقی طور پر ذہنی دباؤ میں آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ کے مشورے پر نصیر خان کو فون کرنا بہت سود مند ثابت ہوا تھا، ورنہ میں اس اہم ترین پہلو سے بے خبر ہی رہتا۔ میرے بس سے باہر ہے۔ ریسیور میں اس کی معذرت خواہ آواز ابھری۔ جب میں نے دفتر سے فون پر کمال کو اس لڑکی کی آمد سے آگاہ کیا تھا تو اسی وقت کہہ بیٹھا تھا کہ میں نے لڑکی کی تصویر لے لی ہے، خیر میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اسی وقت برابر والے بوتھ میں ایک عورت آ کھڑی ہوئی۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ چند ثانیوں تک میں خالی ذہنی کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ پھر جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوبارہ بحال ہوئی تو میں نے وہیں سے فون پر دوپہر کی پرواز سے اپنی 3 نشستیں بک کروائی۔ ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہی تھے کیونکہ کراچی سے میں نے 2 طرفہ ٹکٹ خریدے تھے۔ میں نے سلطان شاہ کو نئی اطلاع نہیں سنائی، لیکن اسے فوری طور پر ہوٹل چھوڑ کر ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ اسے کراچی پہنچنے کے بعد بھی ہم دونوں سے الگ رہ کر تنہا گھر پہنچنا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر میں غزالہ کے پاس پہنچا تو مختصر سامان سمیٹ کر واپسی کے لیے تیار نظر آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے میری لائی ہوئی تھیلی کو دیکھ کر سوال کیا۔ برقع، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اسی کے ساتھ میں ناقدانہ نگاہوں سے اس کے خودوکال اور سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ قدرت نے اسے ایسے ہی بے پناہ حسن اور جسمانی متناسب سے نوازا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا دوبارہ نہایت آسانی سے اسے شناخت کر سکتا تھا۔ یہ میرا پہلا موقع ہوگا۔ خلاف توقع اس نے کسی مزاحمت کے بغیر کہا، برقعے میں شدید الجھن ہوگی، ہو سکتا ہے چال ہی بدل کر رہ جائے۔ مجبوری ہے، میں نشانے اچکا کر کہا۔ نہ صرف برقع پہننا ہوگا بلکہ کسی سگڑ بی بی کی طرح نقاب بھی کرائے رکھنی ہوگی۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ہی اس سے جان چھوٹ سکے گی۔ یہ تو ناممکن ہے۔ وہ احتجاج پر مجبور ہو گئی۔ جگہ جگہ اتنی ٹھوکریں لگیں گی کہ تماشا بن کر رہ جاؤ گی۔ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں ہرگز مجبور نہ کرتا۔ میں نرم ناصحانہ لہجے میں کہا۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط بھی گلے کا ہار بن سکتی ہے۔ اول تو آپ ان لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ بالفرض ان میں سے کسی نے مجھے پہچان ہی لیا تو میں بھی اسے شناخت کر لوں گی۔ دفتر میں جن لوگوں نے مجھے دیکھا تھا میں ان سب کو جانتی ہوں۔ میں گہرا سانس لے کر کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے۔ نصیر خان کے علاوہ دفتر کا کوئی آدمی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، اور اس مردود کو تو آپ دونوں بھی پہچان لیں گے۔ اس نے میری بات درمیان ہی میں سوچ چک لی۔ دفتر میں خفیہ کیمرے سے تمہاری تصویر لی گئی تھی، ناچار مجھے اس کو بتانا ہی پڑا۔ ہمارے نصیر خان تک پہنچنے سے بہت پہلے سر شام ہی وہ فلم کو نکال کر لے گیا تھا۔ اب تک اس کے سینکڑوں پرنٹ بن چکے ہوں گے، اور تصویر کی بنا پر A2 کے ہر کارے ہر طرف تمہاری بوجھ سونگتے پھر رہے ہوگے۔ حیرت اور خوف سے غزالہ کی غزالی آنکھیں پھیلتی چلی گئی، اور وہ سرسراتی ہوئی خوفزدہ آواز میں بولی، مگر یہ سب آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں بھی فون پر نصیر خان سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ وہ خود تصویر کی وجہ سے فکر مند ہے۔ اب لوگ A2 کے ہاتھ آ گئے تو اس کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا، وہ بے جان آواز میں بولی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی ہمت بڑھائی، بس ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ وہ کچھ نہ بولی، اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ڈیو پیکر طیارہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تو کم و بیش ساری نشستیں بھری ہوئی تھیں۔ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تینوں کو برابر نشستیں ملی تھیں، لیکن سلطان شاہ ہم دونوں سے بالکل لا تعلق تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ کام کے ساتھ اداکاری میں بھی خاصا کامیاب تھا۔ غزالہ کے لیے برقع شدید الجھن کا سبب بنا تھا، لیکن ہوٹل کے کمرے میں تھوڑی سی مشق کے بعد وہ ایئرپورٹ پر روانہ ہوئی تو خاصی سنبھل چکی تھی۔ چہرے پر جالی دار نقاب گرانے کے بعد وہ سر جھکائے یوں چلی تھی جیسے سورج کی روشنی میں چار دیواری سے باہر کسی نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ ایئرپورٹ پر میں نے عقابی نگاہوں سے ہر طرف کا جائزہ لے ڈالا، مگر کسی ایسے شخص کی نشاندہی میں کامیاب نہ ہو سکا جس پر نگرانی کا شبہ کیا جا سکتا۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ ہم لوگ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ طیارے کی مقررہ بلندی پر پہنچ جانے کے بعد جب حفاظتی بند باندھنے کی روشن ہدایات غائب ہوئی تو بند کھلنے کی کھٹاکھٹ میں کئی مسافر نشستوں سے اٹھے اور رقمی سمت میں بڑھنے لگے۔ میں بظاہر بے پروایانہ انداز میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔
لیکن میری نگاہیں ہر چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ نوجوان اپنی عادت سے مجبور مسافر لڑکیوں کو تاکتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اس بھیڑ میں بھی مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہ آ سکا جس پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا۔ پھر طیارے کی نشستوں کے درمیان دونوں راہداریوں کے اگلے پچھلے سروں پر سروس ٹرالیاں گردش میں آ گئی۔ ایک ہوسٹس ٹرالی لیے ہمارے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے گرم گرم لنچ ٹرے مسافروں کے سامنے ٹیبل پر لگاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لنچ ٹرے رکھتے ہوئے اس نے کونے کی نشست پر موجود غزالہ سے کچھ بات کرنا چاہی تھی، لیکن غزالہ کسی شرمیلی عورت کی طرح سکڑی سمٹی خاموش بیٹھی رہی۔ ابھی میں اپنے کھانے کی طرف متوجہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ غزالہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اچھلی اور ہماری اگلی نشستوں پر کھانا سرو کرنے والی ہوسٹس بے اختیار اس پر چکی۔ غزالہ کے برقع کی ٹوپی اس کے سر پر سے کھسکی ہوئی تھی۔ اگر اس نے برقع مضبوطی سے تاما نہ ہوتا تو یقیناً وہ بے پردہ ہو جاتی۔ ہوسٹس اس کے سامنے جھکی بار بار مشینی انداز میں معذرت کی جا رہی تھی۔ میک اپ کی دبیز تہے کے باوجود اس کے چہرے پر خوف کی سردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب اس قدر دھیمے انداز میں ہوا کہ آس پاس کے مسافر کچھ بھی نہ سمجھ سکے، لیکن ہوسٹس کی معذرت اور غزالہ کی حسیلی منمناہٹ سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ایئر ہوسٹس کی کسی غلطی سے غزالہ کے سر سے برقع اترتے رہ گیا تھا۔ میں کیناتوز نگاہوں سے ایئر ہوسٹس کو گھورنے لگا۔ سر غلطی سے میرا ہاتھ ان کے سر سے لگ گیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ہکلائی، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ٹرالی کی طرف متوجہ ہوگی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے اس نے دانستہ میرے سر سے برقع اتارنے کی کوشش کی۔ غزالہ میرے کان کے نیچے منمنائی۔ اگر برقع میری کونیوں کے نیچے دبا نہ ہوا ہوتا تو وہ کامیاب ہو گئی ہوتی۔ میں کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا فلائٹ کچن میں جا پہنچا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد مجھے وہی ایئر ہوسٹس راہداری میں آتی دکھائی تھی، لیکن میری جھلک دیکھتے ہی واپس لوٹ گئی۔ اس نے میرے تحکمانہ اشارے کو واضح طور پر دیکھ لینے کے باوجود نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے غصے میں اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسے عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بات بڑھانے کی صورت میں میرے ساتھ غزالہ بھی جہاز کے تمام مسافروں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی۔ چند ثانیوں بعد وہی ایئر ہوسٹس چیف اسٹیورڈ کے ہمراہ فلائٹ کچن کی طرف آتی نظر آئی۔ میں سامنے سے ہٹ کر کچن میں سرک گیا۔ اسٹیورڈ نے آتے ہی ادب کے ساتھ مجھے سلام کیا، پھر براہ راست بولنے لگا، میں شرمندہ ہوں جناب، مجھے اپنی ندامت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔